अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। फीके के बच निकलने के इम्कानात बहुत कम थे। वो 4 फायर तक तो बचा रहा, लेकिन जब तैमूर ने चरखी घुमाकर 5वीं बार ट्राइगर दबाया तो एक धमाके से गोली फीके की बाईं कनपट्टी में घुस गई। उसके सर ने ज़ोरदार झटका खाया और वो बैठा बैठा रेत की बोरी की तरह दाईं तरफ लुढ़क गया। उसकी कनपट्टी से निकलने वाला खून तेज़ी से कच्चे फर्श पर फैलने और जज्ब होने लगा। बारे ने एक बार फिर अपनी जगह से उठने की कोशिश की। करामत ने फिर उसके सर पर राइफल के बट मारे और ज़मीन बोस कर दिया। उसके सर से खून रिसने लगा था। फीके के बाद असलम की बारी आई। फीके के खून उगले जिस्म ने उसे मौत से पहले ही आधा मार दिया था। इस बार रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। अब फिर उसमें 2 गोलियां थीं और मुझे चरखी घुमाकर फायर करना था। कुदरत की तरफ से असलम पर मेहरबानी हुई। उसे ज़्यादा देर मौत और ज़िंदगी के दरमियान नहीं टिकना पड़ा। मैंने दूसरी बार ट्राइगर दबाया था कि रिवॉल्वर बोल उठा। धमाके के साथ शोला निकला और 38 बोर की वज़नी गोली असलम के सर में उतर गई। असलम के खून चकान जिस्म को फर्श पर लुढ़कते देखकर बारे ने दीवानों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि अब उसकी बारी है और ये बड़ी संगीन बारियां थीं। चैम्बर में 2 गोलियों के साथ 6 फायर साफ साफ मौत का संदेशा थे। करामत ने बारे के सर पर राइफल का दस्ता मारना चाहा। उसने सर झुकाकर करामत के सीने पर टक्कर रसीद की और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके साथ ही वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। मैंने अकब से उसकी गर्दन दबोच ली और फुंकारते हुए कहा, अगर यहाँ भागो और दोनों कुड़ियों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी तो तेरी भी कोई नहीं सुनेगा। बारे के बदबूदार जिस्म में किसी जंगली सांड की सी ताकत थी। उसने तैमूर के पेट में लात रसीद की और मछली की तरह तड़प कर खुद को मुझसे छुड़ाना चाहा। हम ऊपर नीचे चारपाई पर गिरे और चारपाई का बाजू एक कड़ाके से टूट गया। इस दौरान में चौधरी अजीज़ ने भी दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा था, मगर करामत ने राइफल की नाल उसके ऐन दिल के मकाम पर रखकर उसे एक दीवार के साथ लगा दिया। यकायक मुझे एहसास हुआ कि बारे के पुश्त पर बंधे हुए हाथ खुलने वाले हैं। रस्सी की बंदिश ढीली हो चुकी थी। अब मज़ीद ख़तरा मूल लेना मुनासिब नहीं था। मैंने खुद से बरसरे पैकार बारे के जबड़े के नीचे रिवॉल्वर रखा और ऊपर तले 3 दफ़ा ट्राइगर दबा दिया। गोली बारे का तालू चीरती हुई उसके दिमाग में घुस गई। एक झटके के साथ उसकी शदीद मज़ाहमत ख़त्म हो गई और हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसकी गर्दन के सुराख से बहने वाला गर्म खून मेरे हाथ की पुश्त पर गिर रहा था। चौधरी अजीज़ ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और दीवानगी के आलम में चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ में खौफ आमेज़ तैश की बुलंद लहरें थीं। मुझ पर दरिंदगी सवार हो रही थी। मेरे इशारे पर करामत और तैमूर ने रिजवान के साथ मिलकर चौधरी अजीज़ के हाथ पुश्त पर बांधे और उसे एक पर कटी मुर्गी की तरह कमरे के कोने में फेंक दिया। चौधरी के चेहरे पर मौत की गहरी जर्दी छा गई थी। वो समझ गया था कि अब उसकी बारी है। उसने एक बार फिर दहशत से बिगड़ी हुई आवाज़ में दुहाई दी कि उसने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, बेशक तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ कराने वाले तुम ही हो। तेरे हुक्म पर चुपचाप हवेली से निकल आया, लेकिन तेरी दुश्मनी ने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बागों की जान गई, 2 लड़कियों की इज्जत बर्बाद हुई और अभी तेरे इन हरकारों ने मुझे भी कब्र में पहुंचाना था। देख मेरे पिंडे को, इसमें जितने फट लगे हैं वो तेरे ही लगाए हुए हैं और दिल पर जो फट तेरी कमीनगी ने लगाए हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं। मैंने मूढ़े पर बैठकर बड़े इत्मीनान से फिर 2 गोलियां रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल ली। फर्श पर पड़ी 3 लाशों ने माहौल को संगीन तर कर रखा था। चौधरी अजीज़ एक दबंग शख्स था, मगर यकीनी मौत को रूबरू देखकर उसकी हालत नागुफ्ताबा हो गई थी। वो घिघियाया, शाह खावर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। हाँ, मैं अपना कसूर मानता हूँ। मैंने बारे को कहा था कि वो तुम्हें डरा धमका कर यहाँ से निकाल दे। डरा धमका कर निकाल नहीं दे, मुझे हर तरह जलीलो ख्वार करे, मेरी माँ बहन को भी इस 4 दीवारी में लाए और फिर हम सब को इबरतनाक मौत का मज़ा चखाए, मैंने कहा और एक ज़ोरदार ठोकर चौधरी अजीज़ की पसलियों में रसीद की। वो भैंसे की तरह डकराया और बार बार नफ़ी में सर हिलाने लगा।
میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا خاور، بارے نے اپنی مرضی چلائی ہے، پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم کہتے ہو تو میں سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، میں کہیں کنارہ کر لیتا ہوں۔ باگو نے بھی جان بچانے کے لیے ایسے ہی منت ترلے کیے تھے، لیکن تم لوگوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کرنا تھا، اسی کمرے میں تڑپا کر مار دینا تھا۔ میں نے چرخی گھما کر ریوالور چودھری عزیز کی طرف سیدھا کر دیا۔ چودھری عزیز کی آواز اس کے گلے میں پھنسنے لگی، پتہ نہیں وہ کیا بول رہا تھا۔ میں نے ٹرائگر پر انگلی رکھی۔ دیکھ چودھری عزیز، میں تجھے قتل نہیں کر رہا، میں تو تیرا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ رہا ہوں۔ ریوالور کے 4 خانے تو خالی ہیں، اور یہی کھیل اس سے پہلے میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ لگتا تھا چودھری عزیز بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ وہ شراب کی لاتعداد بوتلوں اور عورتوں کو اپنے منہ سے لگا چکا تھا۔ ان عیاشیوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر رکھا تھا۔ ان لمحوں میں وہ جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ جیب سے نکلنے والا چودھری عزیز کا بریف کیس سامنے ٹوٹی ہوئی چارپائی پر رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، اس بریف کیس میں کیا ہے؟ فردیں ہیں، وہ بمشکل بول پایا۔ میں نے کرامت سے کہا، یار ادھر لاؤ ذرا، دیکھیں چودھری عزیز کی فردیں۔ کرامت نے رائفل نیچے رکھی اور بریف کیس میرے سامنے لا کر کھول دیا۔ پٹوار خانے میں لکھی ہوئی 7-8 فردیں دیگر کاغذات کے اوپر ہی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کون سی زمین ہے چودھری صاحب؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اس نے تھوک نگل کر خود کو بمشکل بولنے کے قابل کیا اور 2-3 موضوعات کے نام گنوائے۔ اس کی آواز خوف کے سبب اتنی بگڑ چکی تھی کہ بمشکل سمجھ میں آتی تھی۔ پھر اس نے کراہتے ہوئے کچھ کہا۔ سارے الفاظ تو میری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ لیٹرین جانا چاہ رہا ہے۔ میں نے کرامت اور رضوان کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے سہارا دے کر اس لیٹرین میں لے گئے جو پچھلے کئی دن سے میرے استعمال میں تھی۔ چودھری کی واپسی 8-10 منٹ بعد ہوئی۔ اس کا رنگ بدستور ہلدی تھا۔ ان لمحوں میں وہ کچھ بھی ماننے کو تیار تھا۔ چودھری کی غیر موجودگی میں نے سرسری انداز میں فردیں دیکھ لی تھیں۔ یہ راجوال کے گرد و نواح میں تقریباً 14 مربع زمین تھی۔ ان میں سے کچھ زمین شامپور اور کچھ نگکووال کے ساتھ لگتی تھی۔ یہ ساری فردیں چودھری عزیز کے اپنے نام سے تھیں۔ ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا اور 3 عدد خون آلود لاشیں کمرے کے فرش پر خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری اگر جان بچانی ہے تو پھر ایک سودا کرنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے، اس نے میرا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زینب تینوں ڈاکوؤں کی لاشیں دیکھ کر بالکل نہیں ڈری، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی طمانینت ابھر آئی۔ برآمدے میں جا کر اس نے اپنے چھوٹے سے گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے مخاطب کیا اور کہا، پراوا تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ اگر پولیس کے سامنے بیان دینے کی لوڑ ہے تو میں دے دوں گی۔ تم یہ پستول مجھے دے دو، میں پولیس کو بتاؤں گی کہ میں نے ہی ان کتوں کو مارا ہے، انہوں نے میری بچیوں کو برباد کیا ہے۔ میں نے کہا، میری بہن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان تینوں کو مار کر ہم نے قانون نہیں توڑا ہے، قانون کی مدد کی ہے۔ ان کے باقی 2 ساتھیوں کا کیا بنا ہے؟ فاضل نے پوچھا۔ ہم نے ان کے ٹھکانے کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی ہے، میرا خیال ہے کہ پولیس ان کے ٹھکانے تک پہنچنے والی ہوگی۔ اس کے بعد میں نے زینب، فاضل، کالو اور مہناز کو ایک جگہ بٹھایا اور انہیں بتایا کہ انہیں پولیس کے سامنے کیا بیان دینا ہے اور کس طرح دینا ہے۔ اس سارے واقعے میں نے صرف 2 تبدیلیاں کی تھیں۔ پہلی یہ کہ زینب اور فاضل وغیرہ کو بتایا تھا کہ بارہ اور اس کے دونوں ساتھی 2 طرفہ فائرنگ کے دوران میں ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسرے، اس سارے واقعے میں چودھری عزیز اور اس کے گن مین کا ذکر حذف کر دیا تھا۔ ویسے بھی زینب اور فاضل وغیرہ چودھری عزیز کے نام سے واقف نہیں تھے۔ چودھری کا کیا کرنا ہے؟ تیمور نے میرے کان میں سرگوشی کی، اسے جیپ میں بٹھاؤ اور اس کے گن مین کو بھی۔ ہم ان دونوں کو 2-4 دن کے لیے مہمان بنائیں گے۔ کہاں؟ ڈسکے میں۔ میرے خیال میں تیرے جگری یار کیٹو کا گھر ٹھیک رہے گا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہاں احاطے میں سے جیپ کے ٹائروں وغیرہ کے نشان ختم کرنے ہوں گے، اس کی فکر نہ کرو، تیمور نے کہا۔ میں نے چودھری عزیز اور گن مین انورے کو جیپ میں ہی ڈسکے روانہ کر دیا۔ میں خود فاضل کے گھر ہی رک گیا۔ پولیس پہنچنے والی تھی اور مجھے سارے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ میں یہ جواب اپنے ذہن میں ترتیب دینے لگا۔ پولیس کی آمد سے پہلے میں نے کمرے اور برآمدے کی دیواروں پر اسلم کی اسٹیکر والی بندوق سے کئی فائر کیے۔ اس کے علاوہ بھی موقع پر کئی ایک تبدیلیاں کیں
ان تبدیلیوں سے اس بیان کو تقویت ملتی تھی کہ تینوں ڈاکو دو طرفہ فائرنگ میں مرے ہیں۔ پولیس کی آمد کے بعد اور تفتیش سے فارغ ہونے کے بعد ہم نہر پر جا سکتے تھے اور بارے کی بتائی ہوئی جگہ پر باگو کی لاش تلاش کر سکتے تھے۔ باگو کو لاش کہتے ہوئے سینے پر تیر سا لگتا تھا اور دل خون کے آنسو بہانے لگتا تھا۔ جب وہ میرے ساتھ تانگے پر سوار ہونے کے لیے نکلا تھا تو وہاں ڈھولک بج رہی تھی۔ اب بہت جلد اس کے گھر میں ماتم کی صدائیں گونجنے والی تھیں۔ اس سے آگے کے واقعات تفصیل سے بیان کروں گا تو یہ رودات بہت طویل ہو جائے گی۔ میرے بچپن کے ساتھی باگو کی مسخ شدہ لاش نہر میں سے نکال لی گئی اور پوسٹ مارٹم کے بعد اگلے روز شام کو دفن کر دی گئی۔ 3 مفرور ڈاکوؤں کی موت کو علاقے میں بہت سراہا گیا اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ بارے کے باقی دونوں ساتھی بھی گرفتار ہوئے۔ ان کا تعلق خوشاب کے دیہی علاقے سے تھا۔ ان میں سے ایک کو پہلے ہی پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ 2 SSP صاحبان نے اسپیشل طور پر مراد پور آ کر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے ملاقات کی اور وقوع کی تفصیلات حاصل کی۔ میرے خیال میں پولیس افسران کو کہیں کہیں شک بھی تھا کہ کہانی تبدیل کی گئی ہے، لیکن 3 خطرناک مجرموں کی موت اتنی اہم کامیابی تھی کہ ان چھوٹے موٹے شکوک کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پورے علاقے میں ان واقعات نے تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ میرا اور تیمور کا نام ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا تھا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال تھی، دوسری طرف چودھری عزیز اور گن مین انورا ہمارے پاس ڈسکے میں موجود تھے۔ ہم نے انہیں کیٹو کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ چودھری عزیز بے دام کا غلام بنا ہوا تھا، ہر بات بنا چو چرا مان رہا تھا۔ ڈسکے پہنچتے ہی اس نے پسرور میں اپنے چھوٹے بھائی احسان کو فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ اسے ایک ضروری کام سے فوری طور پر لاہور جانا پڑ گیا ہے، 4-5 روز لگ سکتے ہیں۔ وہ راجوال جا کر اس بات کی اطلاع دے دے۔ اب اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ راجوال میں بے چینی پھیلے گی اور بیگم بلقیس یا دوسرے لوگ چودھری کی تلاش شروع کروا دیں گے۔ ساجا کیٹو پراپرٹی ڈیلنگ بھی کرتا رہا تھا اور کاغذ وغیرہ بنوانے کے کام میں تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے اسے ساری فردیں وغیرہ دکھا دیں اور اس سے کہا، اس زمین کے کاغذات لکھواؤ، 3-4 لاکھ کے تو صرف اسٹامپ پیپر لگیں گے۔ کیٹو نے اطلاع دی، کوئی بات نہیں، انتظام ہو جائے گا۔ بے نامہ کس کے نام لکھوانا ہے؟ بیگم بلقیس کے نام۔ کیٹو نے ہونٹ سکیڑ کر میری طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ان کا شناختی کارڈ یا فوٹو اسٹیٹ وغیرہ ہے؟ ہاں مل جائے گی۔ کیٹو کو ساری بات سمجھانے کے بعد اب مجھے پیسے کا انتظام کرنا تھا۔ چودھری عزیز کے چرمی بیگ میں 30-35 ہزار روپے نکلے تھے، لیکن مجھے زیادہ کی ضرورت تھی۔ تیمور نے پوچھا، باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چودھری عزیز سے آئیں گے، اور کہاں سے آئیں گے؟ اس کے بیگ میں پسرور کے بینک کی چیک بک موجود ہے اور اللہ کے فضل سے بینک میں پیسے بھی ہیں۔ یہ چیک پر دستخط کر دے گا؟ اس نے دستخط کر دیے ہیں، اور ایک چیک پر نہیں، پوری چیک بک پر کر دیے ہیں۔ یار تم نے تو اسے مرید بنا لیا ہے، تیمور نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو وہ میرا نہیں، اس کا مرید ہے۔ میں نے ہولسٹر میں لگے ہوئے 38 بور کے ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پیر جی کو سلام۔ تیمور نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر ریوالور کو سلام کیا۔ کیٹو کے گھر میں اگلے 7-8 روز کے اندر سارے کام ہماری پلاننگ کے مطابق ہوئے۔ اسٹامپ پیپر مل گئے اور کیٹو نے ایک وثیقہ نویس سے 6 عدد رجسٹریاں لکھوا لیں۔ ان رجسٹریوں کی وجہ سے چودھری عزیز کی زمینوں کا قریباً 40% حصہ اس کی دسترس سے نکل گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، مگر یہ اس طریقے سے ہوا کہ کئی موقعوں پر خود مجھے بھی حیرت ہوئی۔ سچ کہتے ہیں کہ موت کو بہت قریب سے دیکھنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، اور ایسے نظارے بہت سے لوگوں کو جڑوں کی گہرائی سے ہلا دیتے ہیں۔ میرے جسم پر جلنے کے زخم بتدریج مندمل ہو رہے تھے، پاؤں کا ورم بھی اب ٹھیک تھا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں کی موت کی خبر اخباروں میں چھپی تھی۔ پولیس نے وقوع اس طرح بنایا تھا کہ اس میں ان کی اپنی کارکردگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود میری کارکردگی بھی واضح طور پر نظر آتی تھی۔ جاگیر اور ارد گرد کے علاقے کے لوگ پہلے ہی مجھ سے متاثر تھے، اس واقعے کے بعد اور بھی متاثر ہوئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے غرض نہیں تھی۔ میری سوچ کا ہر رستہ تو صرف اور صرف بیگم بلقیس کی طرف جاتا تھا۔ اگر وہ متاثر تھیں تو پھر میں اپنی اس کارکردگی پر جتنا بھی خوش ہوتا کم تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان تک یہ ساری خبریں کس انداز میں پہنچی ہیں، اور پہنچی بھی ہیں یا نہیں۔ کس سوچ میں کھوئے ہو؟ تیمور نے مجھے ٹہوکا دیا۔ ہم دونوں کیٹو کے گھر کی بیٹھک میں موجود تھے۔ چودھری عزیز اور اس کا گن مین انورا ساتھ والے کمرے میں مقفل تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔
سوچ رہا ہوں کہ اب کیا سوچنا چاہیے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر نیا سگریٹ سلگایا۔ میرے خیال میں تو حویلی کو اور بیگم بلقیس کو اس وقت تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اگر تم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹو گے تو یہ سخت ناانصافی ہوگی، اور تم جانتے ہو تمہارے لیے والی جی کا آخری حکم بھی یہی تھا۔ لیکن میرے وہاں جانے میں بھی تو کئی مسئلے ہوں گے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں بنائیں گے۔ باتیں بنانے والوں کو گولا مارو۔ باتیں بنانے والے اب بھی کون سا چپ ہیں، وہ باتیں بنا ہی رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں بڑی اچھی طرح آ رہی ہے، چودھری عزیز کو ہم جتنا بھی نیچے لگا لیں، حویلی واپس پہنچ کر اس میں تھوڑا بہت ٹینگ یعنی ٹیڑھا پن آ ہی جانا ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔